अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना है ज़ात बार ताला के लिए और दरूद व सलाम है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और आपके आले पाक अलैहिस्सलाम पर। प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर खिदमत है। ये अयाद शाबानिया का सिलसिला और शाबान मुअज़्ज़म के मुतबर्र क़याम इस मुनासिबत से तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीत पेश करते हैं। और इन दिनों में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अपने वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाह अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से है। और जैसे आप जानते हैं कि इस मुहिम अमर के लिए हम दावत सुखन दे चुके हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब क़िबला को। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो ही उनके साथ हमारा राब्ता कायम हो जाता है, गुफ्तगू जो कल से हमने छोड़ी हुई थी वहीं से ही दोबारा उसी मौजू पर जो कि मारिफत इमाम के उन्वान से था वहीं से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। देखिए, बहसे मारिफत और इमाम की मारिफत अगर देख लिया जाए तो इब्तिदाई सदर इस्लाम से ये सिलसिला रहा और एक गिरोह जो है वो इस उन्वान से गुमराह होते रहे कि अपने वक्त की हुज्जत की मारिफत से वो महरूम थे। ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के ज़माने में और उसके बाद जो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दौर है, इसमें ये एक जो बहुत ज़्यादा जो बशरियत जिस मुश्किलात से उनका सामना हुआ वो यही था कि ख़ुद मारिफत इमाम यानी मारिफत हुज्जत इलाही से लोग जो है वो महरूम रहे, जो कि एक मुहिम मसला था। अलबत्ता उसमें से एक ये है कि इसकी भी दो किस्म के दो गिरोह है। एक ये है कि मुतलकन उन तक जो है उनको बात की समझ ना आए। जाहिल है आदमी, लेकिन जहालत उसकी ऐसी है कि उसको ख़ुद भी ये पता नहीं है कि मैं जाहिल हूँ। एक शख्स जो है वो ख़ुद अपने आप को उसने जानता है, हक़ और हक़ानियत उसके लिए रोशन है, लेकिन वो जो है उसकी तरफ नहीं जाता किसी न किसी मसाले के तहत। राब्ता हमारा क़िबला के साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप एक दफ़ा फिर भी आपके ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। और याद शाबानिया के उन्वान से भी आपकी खिदमत में अर्ज़ तबरीक पेश करते हैं। क़िबला कल की गुफ्तगू जो है वो ख़ुद मारिफत के उन्वान से थी और फिर हमारा वक्त भी जो है वो इंतहा तक पहुंचा, वक्त मुख्तसर रहता है, तो आज भी वहीं से क़िबला मैं शुरू करना चाहूँगा कि मारिफत की मुकम्मल जो वजाहत है उस पर क़िबला अगर आप इदामा फरमाएँ। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअद, फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन व मा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलीयुल अज़ीम। तशक्कुर सय्यदी। कल हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि मारिफत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ क्या है। जी जी। और ये एक मुहिम मामला है जी। हमारे दोस्त अमूमी तौर पर ये समझते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के विलादत, शहादत, शजरा नसब जान लेना ये मारिफत है जी। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मारिफत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इंतहाई अहम मरहला है जी। और ये मुहिम मामला है। वो ज़ात गिरामी कि जिसके बारे में ये कहा गया हो, अल्लज़ी बिबक़ाइहि बक़ियतुद दुनिया व बियमनिहि रुज़िक़ल वरा। अल्लाह, जानना भी है हमें जी कि दुनिया उसके तरफ उसकी वजह से कैसे बाकी है जी। किस तरह उन वरा उसका सदका रिज्क खा रहा है। ये हमारी
یہ جاننا معرفت امام زمانہ ہے۔ بے شک بے شک۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس امر سے غافل ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ، اگر یہی بات جاننا ضرور معرفت ہے تو یہ تو غیر بھی جانتے ہیں، جی بالکل، بلکہ بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اس بارے میں۔ جی لیکن اگر حق معرفت، یہی تو اصل مشکل یہ ہے، حق معرفت جی حاصل کرنا۔ جی یقیناً جس بندے نے حق معرفت، حجت خدا یعنی زمانے کی حجت کا حق معرفت حاصل کر لیا، جی، تو وہ بندہ تو خود اسم اعظم بن جائے گا۔ اللہ اکبر، بے شک، اس کے بے تو شک۔ اٹھے، اس لیے معصوم نے فرمایا نا جی کہ شیعہ وہ نہیں ہوتا کہ جو دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو۔ صحیح۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا سر آسمان کی طرف اٹھے، اللہ، اس سے پہلے کہ وہ بولے خدا فوراً دعا قبول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ۔ شیعہ وہ نہیں ہوتا جی کہ جو خزانوں سے جواہرات کو نکالے۔ جی، واہ، شیعہ وہ سبحان ہوتا ہے کہ جو غور سے پتھر کو بھی دیکھے تو اسے ہیرے میں بدل دے۔ اللہ، واہ، کیا شان و شوکت ہے، ماشاءاللہ۔ شیعہ وہ بے نہیں شک۔ ہوتا کہ جس کو ملک الموت جب چاہے مار دے۔ جی واہ، سبحان شیعہ اللہ، وہ کیا بات ہوتا ہے، ہے جب چاہے بے شک۔ مرے، واہ، جب تک چاہے زندہ رہے۔ بے اور شک، ہمارے سامنے حضرت مولا امیر علیہ السلام کے جو شیعہ حقیقی گزرے ہیں، جی جی، ان کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ بے شک، ان کی تمام زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، بے شک، لہذا ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا ہے۔ یقیناً، محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ جی، محبت کا بے اثر ہونا توہین محبت ہے۔ بے شک، آل محمد علیہ السلام کی محبت کا تو معیار یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے پوری کائنات اس کی مسخر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ، لہذا ہمیں اپنے زمانے کے امام حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی جو حقیقی معرفت ہے جی، وہ حاصل کرنی ہے۔ کیا معرفت ہے وہ معرفت یہ ہے کہ ہمیں اپنے سانسوں میں اسے یاد رکھنا ہے، بے شک، اپنی دعا میں اسے، قرآن پاک کہہ رہا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمْلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ بے میں شک۔ جو بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، جو سن رہا ہوں، یہ سب میرے وقت کا امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ بے شک، یہ جب تک بات ہمارے ذہنوں میں نہیں سمائے گی تب تک ہم ان کی اطاعت کے حقیقی منزل پر قائم نہیں ہو سکتے۔ بے شک، بے شک، اور جب اللہ نے کہہ دیا اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، امام دیکھ رہا ہے، جی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو سب سے بڑا تو دعوت ہمارا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ جی، اور یقیناً ہے بے شک، کہ جن کے دل میں محبت آل محمد علیہ السلام نہ ہو جی، اسے حق ہی نہیں مومن کا دعویٰ کرے۔ بے شک، بے شک، لیکن واہ، سوال یہ ہے کہ جن کے دلوں میں محبت آل محمد علیہ السلام آ چکی ہے، جی، کیا وہ محبت کے دائرے میں داخل بھی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بالکل، ہمارا کہہ دینا کافی ہے، یہ خود وارث زمانہ ہی بھی کہے کہ یہ میرا محب اور غلام ہے۔ بے شک، بے شک، لہذا ہمارے لیے ان ذوات مقدسات کی طرف اتنی قربت حاصل کرنا ہے جی، کہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نداؤں میں، اپنی تنہائی میں، جی، اپنی ہر نشست میں جی، اپنے امام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بے شک، اور اس لیے یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ بھی معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا ایک جز ہے جی، کہ وہ ہماری ہر مرحلے پر ہماری نصرت بھی کرتے ہیں، ہماری تائید بھی کرتے ہیں، ہماری امداد بھی کرتے ہیں، ہماری غلطیوں کی نشاندہی بھی فرماتے ہیں۔ جی، بالکل، پھر ان کے ظہور کے لیے باقاعدہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بھی معرفت امام زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی ہر حاجت کے لیے جی، وقت کی حجت سے توسل کرنا، یہ بڑا ہے بس۔ صحیح، میں نے اپنی خطاب کے ممبروں پہ بھی کیا کہ کتنی مشکل ہے جی، کہ اگر ہم اپنی ہر نماز کی قنوت میں دعا امام زمانہ کو شامل کر لیں، اجر اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو، جی، واہ،
تو یہ کیا مشکل ہے؟ بالکل. اس لیے معصوم نے فرمایا اللہم عجل ولیک الفرج، یہ کتنا چھوٹا جملہ ہے جی، لیکن ہمیں دل سے کہنا ہے، بے شک. اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو بولنا ہے، جی اور اس انداز سے بولنا ہے کہ جب یہ دل سے بات نکل کر آواز زبان تک پہنچے جی. تو اثرات زبان کے بتا رہے ہوں کہ بات دل سے نکلی ہوئی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی ہر مشکل اور حاجت کے لیے اپنے وقت کے امام عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے توسل کرنا اور ان کی بارگاہ میں استدعا کرنا، یہ بھی ان کی معرفت کا حق ہے. بے شک. اس کے بعد یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حصہ ہے جی کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں. کیا حقوق ہیں ان کے ہم پر؟ جی ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں، آپ کی نیابت میں حج کریں، عمرہ کریں، زیارات کریں، حتیٰ کہ قربانی کریں، ان کا صدقہ روز نکالیں. یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معرفت کے حقوق ہیں. بے شک بے شک. اور قرآن پاک کی مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص صورتیں ہیں، آیات ہیں، اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص دعائیں ہمیں دی ہوئی ہیں جی جو حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات گرامی سے منسوب ہے، جی وہ ہمیں پڑھنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. صحیح. یعنی آپ اپنے آپ کو 24 گھنٹے آمادہ رکھیں. واہ بے شک کس وقت امام آ رہے ہیں میں حاضر ہوں. بے شک. یہ تو میری خوش بختی ہوگی کہ اگر مجھے لبیک کہنے کی مہلت مل جائے. واہ. ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں اور اس نے ہمیں بلایا ہوتا ہے جی تو کیا ہمارے لیے انتظام نہیں کرتا؟ یقیناً یقیناً. بستر کا انتظام ہے، بیٹھنے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، پینے کا انتظام ہے، جی ہر چیز کا انتظام پہلے سے موجود ہوتا ہے. کیوں؟ بے شک. ایک شریف آدمی کو میں نے بلایا. جی اس گھرانے سے بڑا صاحب شرف کون ہے؟ سبحان اللہ. واہ. اس گھرانے سے بڑا مہمان کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک. میرا سوال یہ ہے اپنے تمام ناظرین سے، آپ کے امام حسین ٹی وی کی وساطت سے، کہ ہم جو روز دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں عجل اللہ تعالی فرج الشریف، جی اللہم عجل ولیک الفرج، بلا رہے ہیں نا، جی بے شک. دعوت دے رہے ہیں نا، تو سوال کیا ہے کہ جو ہم بیٹھ کر امام کو دعوت دے رہے ہیں جی وہ تو اتنے کریم ہے کہ وہ ہم جیسے نالائق آدمی کی دعوت پر بھی تشریف لا سکتے ہیں. اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ میرے گھر میں تشریف لے آئیں، اللہ. میرے گھر کو وہ شرف بخشیں، تو کیا کہ میرے گھر میں کوئی ایسی جگہ موجود ہے اللہ اکبر. جہاں بیٹھنے کے لیے میں اپنے امام کو کیسے کو مولا یہاں تشریف رکھی؟ اللہ اکبر. کوئی ایسی چادر، کوئی ایسا بستر، کوئی ایسا پانی کا جام موجود ہے جی کہ اگر امام علیہ السلام مجھ سے پانی کا تقاضا کریں تو میں اس جام میں امام کو پانی پیش کر سکوں؟ واہ. کیا میرا گھر اس لائق ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ اگر ہم نے بلا تو روز رہے ہیں جی لیکن ان کے آنے کے انتظام میں نے نہیں کیا، بے شک. تو کیا یہ بلانا حقیقی بلانا ہے؟ اس کا خلوص کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ لہذا انتہائی معذرت کے ساتھ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ انتظام پہلے کیا جائے، اللہ. پھر آواز دی جائے. بے شک بے شک. ہم بلا رہے ہیں، امام نہیں آ رہے، وہ جانتے ہیں ہمیں کہ ہم بلا رہے ہیں لیکن دل سے نہیں بلا رہے. اللہ. جس دن دل سے آواز دی، وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بنو عباس کے زمانے میں، معذرت کے ساتھ، جی جی کہ جب کسی نے اناروں پر کوئی سانچے چڑھا دیے کچھ ناموں کے، جی اور جب وہ تیار ہو گئے تو دربار میں پیش کیجیے کتنے عظیم نام ہے، کہ دیکھو سبحان اللہ جی، قدرتی نام لکھے ہوئے. بالکل.
تو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے عالم کو بلا کے جب کہا گیا جی تو اس نے کہا میں 2 دن بعد جواب دوں گا. اللہ. 2 دن استغاثہ کرتے رہے، امام نہیں آئے. آخری دن تشریف لائے. مولا میں تھک گیا ہوں. مولا فرماتے ہیں یہ تو تیری اپنی سوچ تھی کہ تو نے 2 دن کی مہلت مانگی. واہ اللہ اکبر. اللہ. یہ تو تیری معرفت تھی، تیرا خیال تھا کہ میں تجھے 2 دن کے بعد ملوں گا. بے شک. اگر معرفت کے تو اس زینے پہ ہوتا جی کہ واہ تو وہی سرے دربار کھڑے ہو کر کہتا میں ابھی جواب دیتا ہوں، اللہ اکبر. تو میں حجت خدا ہی نہیں ہوں اگر اسی وقت تیری زبان پہ جواب نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. دیکھو معرفت کا یہ معیار ہے، ہمیں اس زینے پر پہنچنا ہے، یہ سوچنا نہیں. بات اگر معصوم کی ہے تو دل سے توسل کیا. آپ کے سامنے ہے ترماح بن ندی کا واقعہ جی کہ جب مولا علی علیہ السلام نے اسے حاکم شام کے پاس خط دے کر بھیجا جی اور اس کے خلاف وہاں سازش ہوئی، 40 بندے تیار ہوئے اور گواہ بن گئے کہ یہ اونٹنی جس پر ترماح سوار ہو کے ہے یہ میری ہے، کہ دعوے دار کھڑا ہو گیا اور 40 گواہ کھڑے ہو گئے. جی تو ترماح نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جی کوئی دعا نہیں مانگی، دل میں اپنے مولا علی سے توسل کیا. اور جو ہی دل میں توسل کیا ان الناقۃ استجولا، کہ وہ ناقہ اونٹ میں بدل گئی، جنس تبدیل ہو گئی. اللہ اکبر. اور اس وقت اس نے شام کے حاکم سے کہا 40 بندے تو گواہ دے رہے ہیں کہ یہ اونٹنی ہے، یہ تو اونٹ ہے. تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا توجہت فی قلبی الی امیر المؤمنین. سبحان اللہ. واہ. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں جس کا نوکر ہوں اسی ذات کا کمال ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ ہم حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ریت ہونے کے دعوے دار ہیں. بے شک. کیا ہم اس نتیجے تک پہنچ سکے ہیں کہ میں ابھی اپنے امام علیہ السلام سے توسل کروں تو امام میرے توسل کا جواب دیں گے، وہ دیتے ہیں. بے شک. ہم میں وہ طاقت نہیں ہے، ہم میں وہ خلوص نہیں ہے. بے شک. لذا اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ساتھ توسل کرنا ہے، جی دعائیں پڑھنی ہے، بے شک. اس کی بارگاہ میں ہمیں استغاثہ کرنا ہے اور خود اس سے دعا کرنی ہے مولا مجھے اس قابل بنا جی کہ میں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہو سکوں. واہ. بے شک بے شک. یہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا معرفت کا پہلا پہلو. دوسرا پہلو کیا ہے؟ جی دوسرا پہلو یہ ہے جو میں نے کل بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو فرمان پیش کیا تھا جی کہ اللہ نے ہماری امامت کو اس ملت کے لیے نظام قرار دیا ہے. بالکل. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو منظم کرنا ہے ان کے احکامات کے پیش نظر. بے شک. اور جب ہم منظم کریں گے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑیں گے. جی جی. اور وہ حدیث ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جی اس حدیث کا مصداق بھی ہم بن جائیں گے. واہ. بے شک بے شک. یہی بدقسمتی ہے کہ ہم ان ذوات مقدسات کے ساتھ تمسک نہیں اختیار کرتے، جی اپنے آپ کو جوڑ نہیں رہے. بے شک بے شک. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں اس بات کا دل یقین کامل اس پر رکھنا ہے جی کہ امام میرے ہر لمحے کو دیکھ رہا ہے. بے شک. جب آپ اس کو پہرے دار مان لیں گے اپنا جی. کہ میرے ہر مرحلے کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحے کو دیکھ رہا ہے، ہر میری تنہائی کو بھی دیکھ رہا ہے، میری لوگوں کے ساتھ نشست کو بھی دیکھ رہا ہے میرا مولا وقت کا امام عجل اللہ تعالی فرج الشریف. اور یہی وجہ ہے کہ شب جمعہ میں ہمارے تمام اعمال امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جی بے شک. اچھا پھر پیش کیوں کیے جاتے ہیں؟ جب وہ دیکھ رہے ہیں تو ہاں اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی ہو کہ امام نے مجھے دیکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قبلہ 2 منٹ کا ٹائم ہے، 2 منٹ. اور میرے اعمال جی انشاءاللہ میں اس میں ختم کرنا چاہتا ہوں. جی قبلہ.
میرے اعمال شب جمعہ میں بارگاہ امامت میں پیش ہو رہے ہیں جی اللہ امام دیکھیں گے نہیں کہ کیا جو میں نے دیکھا تھا یہ وہی ہے یا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے معمولات کو اپنے وارث زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ساتھ جوڑنا ہے. بے شک اپنے آپ کو اب یہ جو شبیں ہیں جو ایام ہیں شعبان المعظم کے جی یہ ایام ہمیں کچھ یاد دلا رہے ہیں چونکہ ہم ہر مومن نے عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے. جی ہم آج اگر آل محمد علیہ السلام کی محبت کا دم بھر رہے ہیں تو یہ اسے وعدے کا ایک حصہ ہے. بے شک لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس وعدے پر حقیقی عمل پیرا نہیں ہیں. یقیناً یقیناً ظاہری طور پر ہم اس پر قائم و دائم ہیں, حقیقی ہم اس پر قائم و دائم نہیں ہے. اور اس کا حقیقی قائم دائم تب ہوں گے جب ہماری سانسیں, ہماری بیٹھک, ہماری اٹھک, ہماری نشست برخاست سب چیز اپنے وقت کے امام کے ساتھ مربوط ہوگی, جڑی ہوگی. بے شک میں دعا کرتا ہوں کہ مولا حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے صدقے, شعبان المعظم کے صدقے ہم سب کو اپنے مولا وارث زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کے ساتھ توسل کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. اور ہماری تمام زندگی کے پہلو اس ذات کے پہرے میں گزرے تاکہ ہم ان کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. انشاءاللہ العزیز کل آپ کی خدمت میں مزید گفتگو چالو. انشاءاللہ. قبلہ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. بہت ہی مہم نکات پہ قبلہ آپ نے اشارہ فرمایا. کل انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب الزیار اور دعا کریں. شکریہ قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا شیخ استاد غلام مصطفیٰ انصاری صاحب حفظ اللہ تعالی. اور انہوں نے جو گزارشات پیش کیے اس میں سے بہت مہم نقطہ ایک تو یہ ہے کہ یقیناً اگر ہم کسی کو بلا رہے ہیں اور ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں, آنے کی دعوت دے رہے ہیں, تو یقیناً ہماری جو ہے ایک طرح سے خود اپنے جسمانی روحانی بلکہ ہمارے اطراف میں جو چیزیں ہیں وہ یقیناً امام کے شاہ نشان ہونی چاہیے. ایک انسان خود سے آمادہ نہیں ہے کس طریقے سے جو ہے اپنے وقت کے امام کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے, ہم آپ کے حاضر خدمت ہے اور جو آپ حکم فرمائیں گے ہم جو ہے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. تو یہ بہت ہی مہم نقطہ ہے اور اسی سے ہی بحث مراقبہ جو انسان خود اپنا مراقبہ اور محاسبہ کرتا ہے, یقیناً ایسا ہی محاسبے سے ہی یہ سب چیزیں جو ہے وہ قابل حل ہے کہ انسان اگر خود اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس عنوان سے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میری زندگی کس طریقے سے گزر گئی ہے, کس طریقے سے گزری ہے, گزر رہی ہے اور کس طریقے سے گزرنی چاہیے. یہ بہت مہم نقطہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس عنوان سے کہ میں کس طریقے سے میرے دن اور راتیں گزر رہی ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پوری جو ہے وہ دنیا داری میں ہی گزر رہی ہے, بعض لوگوں کی گناہوں میں گزر رہی ہے, بعض لوگوں کی دنیا داری میں گزر رہی ہے, کہیں عبث تو نہیں گزر رہی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور کے ہم لائق نہیں ہے. وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے. کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کے حاضر خدمت رہیں گے اور انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.